मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। आज हम अपने बच्चों को दुनियावी तालीम तो दिला रहे हैं। आज हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर भी बने, एक बच्चा डॉक्टर बन जाए, दूसरा इंजीनियर बन जाए, तीसरा आर्मी में ऑफिसर बन जाए, चौथा सियासतदान बन जाए। ठीक है ना, कुछ तो बने, वो किसी इलाके का नाजिम तो बने, वजीर आजम नहीं बन सकता तो। और पांचवा जो है वो ताजिर बन जाए। लेकिन इसकी ख्वाहिश कम होती है कि इन बच्चों में कोई इंसान का बच्चा बन जाए। क्या ख्याल है भाई? डॉक्टर अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, इंजीनियर अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, सियासतदान वैसे तो बहुत मुश्किल से अच्छे होते हैं, लेकिन चलो फर्ज कर लेते हैं अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, है भाई। हर तबके में अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। तालीम बिल्कुल एक अलग चीज है और तरबियत बिल्कुल एक अलग चीज। देखो भाई, अल्लाह ने बास चीजों का हुनर जानवरों को भी दिया है, मगर इससे जानवर की इंसान पर फजीलत साबित नहीं होती। देखो, साइंस ने इतनी तरक्की की है, हमने क्या, एक साइंसदानों ने क्या इजाद की, डॉक्टरों ने एंटीबायोटिक। बड़ी जबरदस्त इजाद है साइंसदानों। कितना शदीद बुखार होता है और कैसी तबीयत खराब होती है, 2-4 गोलियां खा के आदमी बिल्कुल फिटफाट घूमना शुरू कर देता है। क्या ख्याल है? गलत तो नहीं कह रहा? पहले जमाने में लोग बीमार होते थे ना, पड़े हुए हैं, 2-2 महीने बिस्तर पे पड़े हुए हैं, वो चूरन चटनियां हकीम आके खिला रहे हैं, माजूने चटा रहे हैं, कोई पुदीने का पानी पिला रहा है, कोई क्या तजर्बे कर करके बच गया तो ठीक है। वो एक हकीम साहब कब्रिस्तान से गुजरते थे ना, मुंह छुपा के। किसी ने पूछा ये क्यों मुंह छुपाते? उन्होंने कहा ये सारे मेरे पहुंचाए हुए हैं। ये सारे क्या हैं? मेरे पहुंचाए हुए लोग हैं यहाँ पे। शर्म आती है इनके पास से गुजरते हुए। तो बड़े तजर्बे होते थे, मरीज कभी ठीक भी हो जाता था, कभी मर भी जाता था। अब मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है, आपको एक शख्स नजर आएगा गोया हिचकियां ले रहा है, अभी मर जाएगा, डॉक्टर एक टीका लगा के जाता है और आधे घंटे में वो फुटबॉल खेल रहा होता है बैठ। कितनी तरक्की की है। लेकिन अल्लाह ताला ने बाज जानवरों को ये पहले से इल्म दिया हुआ है। ये इल्म अल्लाह ने बाज जानवरों को कुदरती दिया हुआ है। बहुत से जानवरों को पता है कि पेट में शदीद दर्द हो तो कौन सी जड़ी बूटी खानी है। एक डॉक्टर ने बताया कि मेडिकल साइंस में बहुत सी दवाएं जानवरों को देख के इजाद हुई हैं। जानवर को देखा इसके पेट में दर्द है तो ये क्या खा रहा है, देखा ये खाता है, तो उसी से डॉक्टरों ने एक दवा बना ली पेट के दर्द की। 90% दवाएं डॉक्टरों ने जानवरों पर रिसर्च करके इजाद की हैं, 90% दवाएं। तो क्या जानवर मेडिकल साइंस का इल्म अगर रख ले तो क्या वो इस काबिल होता है कि उसकी इज्जत की जाए? अच्छा, ये जो हम एंटीबायोटिक डॉक्टरों ने इजाद की है, इस एंटीबायोटिक में एक फायदा है और एक नुकसान है। जब ये एंटीबायोटिक हमारे जिस्म में, हमारी बॉडी में जाती है तो ये जितने भी जरासीम हैं उनको मार देती है, क्योंकि इसमें जहर होता है एक। अब वो जरासीम हमारे जिस्म के फायदा पहुंचाने वाले हों या नुकसान पहुंचाने वाले, ये फर्क नहीं करती ये सब किस्म के जरासीम को मार देती है। तभी एंटीबायोटिक के जहां फायदे हैं वहां नुकसान भी हैं। क्या ख्याल है भाई? तभी कहते हैं ना ज्यादा दवाई नहीं खानी चाहिए। लेकिन शहद की मक्खी जो एंटीबायोटिक बनाती है ना, शहद की शक्ल में, वो जब पेट में जाता है तो वो बीमारी के जरासीम को तो मारता है, लेकिन वो जरासीम जो हमारी सेहत के लिए जरूरी हैं उनको कुछ भी नहीं कहते। अल्लाह ने उसको इतनी अकल दी है, इतनी तमीज दी है कि किसे मारना है और किसे छोड़ना है। देखो, जब कोई दहशतगर्द कहीं बम ब्लास्ट करके आता है तो उसका हदफ तो 2-4 आदमी होते हैं, लेकिन गरीबी में, कोयटा में गरीबी तो होती है ना होटल में, तो गरीबी में 15-20 वैसे ही मर जाते हैं।
وہ کہتے ہیں اب میں کیسے فرق کروں بھائی یہ مرے وہ نہ مرے, بم تھوڑی دیکھے گا. تو ایسے ہی جب ہم اینٹی بایوٹک کھاتے ہیں تو جو جراثیم صحت کے لیے مفید ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں, جو نقصان دہ ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں. تو جسم کو فائدہ بھی ہوتا ہے مگر ساتھ ساتھ نقصان بھی ہوتا ہے. لیکن شہد, جو شہد کی مکھی بناتی ہے, وہ اتنی بہترین اینٹی بایوٹک ہے کہ جب وہ شہد جسم میں جاتا ہے تو وہ بیماری کے جراثیم کو مارتا ہے اور صحت مند جراثیم کو کچھ کہتا بھی نہیں ہے بلکہ اور طاقتور بنا دیتا ہے ان کو. تو کیا شہد کی مکھی جو ایسی اینٹی بایوٹک بنا رہی ہے اس کی وجہ سے شہد کی مکھی قابل تعظیم بن گئی ہے کہ اب اس کا اکرام کرو؟ کوئی بھی اکرام نہیں کرتا اس کا. اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی, علم الگ چیز ہے اور تربیت. انسان کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے وہ تربیت کی وجہ سے دی ہے, علم کی وجہ سے بھی دی ہے, مگر صحیح علم, وہ علم جس میں انسان مہذب انسان بنے. آج ہم اپنی اولادوں کے لیے تعلیم کی طرف تو توجہ دے رہے ہیں مگر تربیت کی طرف توجہ بولو بھائی نہیں دے رہے. تربیت کیا ہوتی ہے؟ تربیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلے یہ پتا ہو کہ میں دنیا میں آیا کیوں. یہ عجیب بات ہے, انسان کو یہ تو پتا ہے کہ میں نے صبح ناشتے میں کیا کھانا ہے, دوپہر کھانے میں کیا کھانا ہے, رات کو کتنے پراٹھے کھانے ہیں بھائی, سونا کب ہے, اٹھنا کب ہے, ٹی وی کے آگے کب بیٹھنا ہے, فون کب سننا ہے, سب کچھ پتا ہے. لیکن اس کو یہی نہیں پتا اللہ نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا, یہی نہیں پتا انسان کو. پھر اس کو یہی نہیں پتا کہ جس رب نے مجھ پر احسانات کیے ہیں, جس نے مجھے پیدا کیا, اس کے مجھ پر کیا حقوق ہیں, یہ بھی نہیں پتا انسان کو. اور اولاد کو بھی یہ چیزیں نہیں پتا ہوتی. اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ جن والدین نے مجھے جنا ہے ان والدین کے مجھ پر کیا حقوق ہیں. عورت کو شوہر کے حقوق کا نہیں پتا, شوہر کو بیوی کے حقوق کا نہیں پتا, والدین کو اولاد کا نہیں پتا, اولاد کو والدین کا نہیں پتا, مخلوق کو خالق کا نہیں پتا, مقتدیوں کو امام کا نہیں پتا, امام کو مقتدیوں کے حقوق کا نہیں پتا, سیاستدانوں کو, حکمرانوں کو عوام کے حقوق کا نہیں پتا, اور عوام کو حکمرانوں کے حقوق کا نہیں پتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے نا میرے بھائی, دیکھو اس دین میں دو چیزیں ہیں, ایک اللہ کے حقوق اور ایک اللہ کے بندوں کے حقوق. انسان میں جو تہذیب پیدا ہوتی ہے, مہذب بنتا ہے, وہ جب بنتا ہے جب وہ خالق کے حقوق جانتا بھی ہو اور وہ حقوق ادا کرتا بھی ہو, اور مخلوق کے حقوق بھی جانتا ہو اور مخلوق کے حقوق ادا کرتا بھی ہو. اگر یہ دو صفات اس کے اندر نہیں ہیں تو وہ کتنا بڑا سائنسدان بن جائے, اللہ کی نظر میں اس کا مقدر جہنم کی آگ ہے, اللہ کی نظر میں اس کا مقدر اچھا نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات بھائی؟ اب ہم لوگ کس کلچر کو آج کل فالو کر رہے ہیں, کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ انگریزوں کے. ہماری قوم میں جو بوڑھے لوگ ہیں نا وہ تو سیدھے راستے پر چل رہے ہیں. جو ہماری نئی نسل ہے نا, نئی نسل جو نوجوان طبقہ ہے, وہ کدھر کو جا رہا ہے بولو بھائی؟ گوروں کے راستے کی طرف جا رہا ہے. یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں سارا کلچر ہم کہاں سے لے رہے ہیں بولو نا بھائی؟ یونیورسٹیوں سے لے رہے ہیں. تو یاد رکھو, جو انگریز ہیں نا, جو گورے ہیں یا یورپین یا ویسٹرن جو قومیں ہیں, وہاں رہنے والی قومیں, ان کے پاس تعلیم ہے مگر ان کے پاس تہذیب نہیں ہے. انہیں خالق کا نہیں پتا کہ خالق کا ہم سے کیا رشتہ ہے. بہت سے تو اللہ کے وجود کو مانتے ہی نہیں ہیں. انہیں جب اللہ کا نہیں پتا تو اللہ نے اپنی مخلوق میں جو ایک دوسرے کے حقوق رکھے ہیں ان حقوق کا بھی انہیں علم نہیں ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ ہماری جو نئی نسل ہے نا, ہمارے ہاں آج کل جو بہویں آ رہی ہیں وہ ساس اور سسر کی خدمت نہیں کرتی. یہ بڑی شکایتیں آ رہی ہیں نا آج کل, وہ مانتی نہیں ساس کو ساس, سسر کو سسر. میں نے کہا بھائی یہ جو جس کلچر کو یہ لوگ لے رہے ہیں نا وہ ہے انگریز کا کلچر. وہ ابا اماں کو نہیں مانتے تو ساس سسر تو ابا اماں کے. بھائی آپ لوگ کو کیا ہو گیا, پولیس بلوانی پڑے گی یار, کوئی تھانہ ہے تو بتاؤ, تھوڑا سا ہاں ہوں تو کرے نا آپ لوگ.
تو تھوڑا سا جملہ مکمل کر دیا کریں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے شاید آپ کو اردو نہیں آئے گی, تو وہ اس لیے مجھے وہم ہو جاتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھو بھائی, کہ انگریز, اس کے سامنے اگر آپ یہ بیان کرو انگریز عورتوں کے سامنے کہ ساس سسر کا بڑا حق ہے, وہ ہنسے گا نا آپ کی بات پر. وہ کہے گا میں ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتا ہوں, تو بات کر رہا ہے کس کی؟ سسر کی. تو یونیورسٹیوں میں جو ہمیں پڑھایا جا رہا ہے تعلیم تو درست ہے, مگر جو ماحول میسر کیا جا رہا ہے, جو لاشعوری طور پر ٹریننگ دی جا رہی ہے ہمیں, وہ کس کلچر کو ایک معیاری بنا کے پیش کیا جا رہا ہے؟ وہ مغربی کلچر کو پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ ہم سے اچھے ہیں. ہمارے نوجوانوں میں یہ بہت بڑی بھول ہے. دیکھو میرے بھائی, علم چاہے کہیں سے بھی ملے ہمیں لینا چاہیے, چاہے غیر مسلم سے بھی ملے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض علم کی باتیں غیر مسلموں سے لی ہیں. ایسے حدیث میں واقعات ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ میڈیکل سائنس کی باتیں یا کچھ دنیاوی باتیں وہ کس سے لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ غیر جنگی امور میں لڑنا کیسے ہے, ان میں بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم قوموں کے لڑائی کے طریقے کو اختیار کیا ہے. اسی طرح صحت کے اصولوں میں بعض دفعہ آپ نے دلیل کے طور پہ غیر مسلموں کا حوالہ دیا کہ وہ ایسا کرتے ہیں. تو اس سے ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا کہ علم آپ کو کہیں سے بھی ملے آپ اس کو لے لو, چاہے وہ مسلمان سے ملے یا غیر مسلم سے ملے. لیکن جو تہذیب ہے وہ ہمیں کہاں سے لینی ہے؟ اسلام سے. انبیاء کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا ورنہ. اگر ہم نے مغربی کلچر ہی کو لینا ہے تو یہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء دنیا میں کیوں بھیجے میرے بھائی؟ کیوں بھیجے اللہ تعالی نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا دنیا میں؟ ہم لوگ اتنا زیادہ یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں, ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں وہاں کے کلچر کو اور دیکھتے ہیں ان کی ترقی کو, اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ ساری چیزیں اب ہم نے انہی کو فالو کرنا شروع کر دی. تو یہ جو پاکستان میں ہمارا جو کے پی کے ہے نا, کے پی کے اور یہ کوئٹہ کے علاقے یا بلوچستان, یہاں ابھی دینی رجحان پاکستان کے دوسرے صوبوں کی نسبت زیادہ ہے. عورتوں میں غیرت, حیا, پردہ, اس کا ریشو باقی صوبوں کی نسبت زیادہ ہے. تو یہاں مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ الحمدللہ یہاں ریشو زیادہ. میں نے کہا ہے مگر ختم ہو رہا ہے. بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی. یہ جو کلچر ہے نا غیرت کا, حیا کا, شرم کا, خواتین گھر کی چار دیواری میں رہتی ہیں, مرد کما کما کے عورتوں کو کھلاتے ہیں, یہ کلچر آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے میرے بھائی؟ ختم ہو رہا ہے. تو اللہ کے بندو, میری بھی ذمہ داری ہے, آپ کی بھی ذمہ داری کہ ہم نے اس کلچر کی حفاظت کرنی ہے, کیونکہ یہ اسلام کا کلچر ہے. اللہ نے قرآن میں عورت کی جو ذمہ داری بتائی ہے, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھروں میں قرار پکڑو. اور مرد کی ذمہ داری کیا ہے؟ گھر سے باہر. تعلیم کے ہم خلاف نہیں ہیں, عورت تعلیم حاصل کرنے جا سکتی ہے پردے کی پابندی کے ساتھ, لیکن یونیورسٹیوں میں جو ماحول دیا جا رہا ہے خواتین کو, وہ کو ایجوکیشن والا ماحول ہے. اس میں خواتین کی حیا اور غیرت کا جنازہ نکل رہا ہے. سب کی بات نہیں کر رہا, میں ایک اکثر مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی اسکول میں آپ چرس اور ہیروئن بانٹنا شروع کر دیں تو سارے بچے چرسی نہیں بن جاتے, بہت سے اوائڈ بھی کرتے ہیں, لیکن آپ اپنے بچے کو اس اسکول میں بھیجنا بہرحال چھوڑ دو گے اس خطرے سے کہ کہیں میرا بچہ بھی چرس پینا نہ شروع کر دے. سب بچے خراب نہیں ہوتے اور ماحول سے سارے متاثر نہیں ہوتے. بہت سی خواتین کالج میں, یونیورسٹیوں میں جاتی ہیں, کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہیں, پھر بھی خراب نہیں ہوتی, لیکن اس کی وجہ سے اس ماحول کی تعریف نہیں کی جا سکتی, کیونکہ یہ آہستہ آہستہ ہمارے غیرت اور حیا والے نظام کو کیا کر رہا ہے؟ یہ نظام ختم کر رہا ہے. تو میں جہاں بھی جا رہا ہوں, خاص طور پر کے پی کے میں بھی میں نے یہ بیان کیا کہ اللہ کے بندو اس کلچر کو ختم کرنے کی کوشش کرو. دیکھو ملک میں جمہوری نظام ہے نا, میں نے ایک جگہ بیان کیا حکمرانوں کو بڑا لتاڑا کہ یہ کو ایجوکیشن کو ختم کرو. مجھے 2-4 علماء کے فون آئے اور کچھ پڑھے لکھے لوگوں کے, انہوں نے کہا کہ دیکھو حکمران وہی کرتے ہیں جو عوام کی خواہش ہوتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ان کو ووٹ چاہیے نا. اگر عوام اس کا بائیکاٹ کرے گی,
اس کلچر کے خلاف آواز اٹھائے گی تو حکمران خود بخود یہ نظام اور سسٹم ختم کر دیں گے. اور اگر لوگ ہی نہیں چاہتے, لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا نظام ہے بھائی, تو پھر حکمران اس نظام کو کبھی بھی تبدیل, حکمران تو یہ دیکھتے ہیں کہ عوام کیا چاہتی ہے. بھائی دیکھو ایک تاجر ہے نا, تاجر وہ مارکیٹ میں وہ چیز لے کر آئے گا جو عوام کی ریکوائرمنٹ ہو, عوام کی طلب. لوگوں کو اگر خربوزے کھانے کا شوق ہے تو وہ آم نہیں بیچے گا. بہت مشکل ہے یار, کچھ تو ہاں تو کریں نا, کیا خیال ہے؟ دیکھو اگر لوگوں کو اب وہ مہاجروں میں نسوار بیچنا شروع کر دے اور پٹھانوں کو پان بیچنا شروع کر دے, چلے گا؟ بھائی ایک تاجر ہے, وہ کراچی میں اردو اسپیکنگ لوگوں کے پاس آیا اور نسوار کا کاروبار کر رہا ہے, اور کوئٹہ میں کون سی دکان کھول کے بیٹھ گیا وہ پان کی. اب اس کی تجارت چل نہیں رہی ہے, تو اس نے مجھے کہا کہ بھائی کوئٹہ کے لوگوں کو مفتی صاحب پان کھانے کی ترغیب دو تاکہ ہمارا کاروبار چلے, اور کراچی کے لوگوں کو نسوار کھانے کی ترغیب دو تاکہ ہمارا کاروبار چلے. تو میں اس سے کہوں گا کہ بجائے اس کے کہ میں کوئٹہ کے لوگوں کو پان کھانے کی ترغیب دوں اور کراچی کے لوگوں کو نسوار کھانے کی, میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کوئٹہ میں نسوار بیچو اور کراچی میں پان بیچو. کیا خیال ہے بھائی؟ تو تاجر یہ دیکھتا ہے, عقل مند تاجر, کہ لوگوں کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. تو جمہوری حکمران یہ دیکھتے ہیں کہ پبلک کیا چاہتی ہے, پبلک جو چاہتی ہے وہ وہی کریں گے. تو آپ لوگ اگر اس کے خلاف آواز اٹھاؤ کہ ہم اپنے بچیوں کو ایجوکیشن سسٹم میں نہیں بھیجیں گے, ہمیں تعلیم چاہیے مگر غیرت کے ساتھ, اس پر اگر آواز اٹھاؤ. دیکھو ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو عمر جن کی زیادہ ہو جاتی ہے نا, ان کو تبدیل کرنا آسان نہیں ہوتا. ایک انسان نے غیرت اور حیا کے ماحول میں عمر گزار دی, اب اس کو آپ اس میں سے غیرت کو ختم نہیں کر سکتے, وہ اسی پہ جوان ہو گیا ہے. لیکن جو نئی نسل ہے نا, اس کو جیسا چاہو آپ بنا دو, جیسا چاہو بنا دو آپ. تو یہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے, تعلیمی نظام یہ بچوں پہ محنت کرتا ہے, ینگ جنریشن پہ محنت کرتا ہے, اور اس کو محنت کر کے کیا بنا دیتا ہے. وہ ابھی ایک دفعہ کیا ہوا, کچھ لوگ وزیرستان سے آئے ہوئے تھے کراچی میں, تاجر برادری تھی, ان کا ٹرک اسٹینڈ ہے نا کراچی میں, ٹرک اڈے پہ بہت بڑا کاروبار تھا ٹائروں کا. میرے پاس تو لوگوں کی فون آتے ہیں نا مختلف قسم کے, بہت ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. تو ایک پورے قبیلہ ان کا اٹھ کے آ گیا یہاں کراچی, ان کا ٹائروں کا بڑا بزنس تھا کراچی میں, انہوں نے بڑا بنگلہ خریدا. تو وہ میرا بیان بھی سنتے تھے. ایک دن میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مفتی صاحب بڑا پریشان ہوں میں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے وزیرستان میں جب ہم رہتے تھے ہماری اولادوں کے پاس تعلیم نہیں تھی, لیکن بچے ہمارا احترام کرتے تھے, ہمارے سامنے اونچی آواز سے بات بولو بھائی نہیں کرتے. نہ بیٹیاں اونچی آواز سے بات کرتی تھیں, نہ بیٹے اونچی آواز سے بات کرتے تھے. ہم کراچی میں آئے, اپنی اولاد کو ہم نے بہت اچھی تعلیم دی, خرچہ بھی کیا, حالانکہ کہہ رہے ہیں وہاں رہ کے اتنا خرچہ نہیں کرتے تھے, یہاں رہ کے ہم نے ان کی تعلیم پہ بے تحاشا خرچ کیا کہ ان کا مستقبل اچھا ہو جائے. مگر آج ہماری اولاد ہمارے سامنے تمیز سے بات نہیں کرتی, اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں. اتنا پریشان تھا وہ آدمی, اور اکیلا نہیں تھا, خاندان کے 2-3 بزرگ اور بھی تھے اس کے ساتھ. کہنے لگے سب کو شکایت ہے کہ ہماری اولاد بگڑ گئی ہے, وہ نہ تمیز سے بات کرتی ہے, نہ بیٹیاں سروں پہ چادر لیتی ہیں ہمارے سامنے گھوم رہی ہیں, اور معاملہ بہت خراب. ان کی دوستیاں ہو گئیں یونیورسٹیوں میں لڑکوں سے. کہہ رہے وہاں ہمارے قبائل میں ایسا ہوتا تو ہمارے یہاں تو بہت سخت سزا دی جاتی ہے, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا ان سے, میں نے کہا دیکھو بھائی, آپ جب کراچی آئے تھے آپ نے بچوں کی تعلیم کی طرف تو توجہ دی ہے, آپ نے بچوں کی تربیت کی طرف کوئی توجہ دی نہیں. آپ سے اتنی بڑی غلطی ہوئی کہ وہ جگہیں دیکھو یونیورسٹیوں میں جو زیادہ تر لوگ پڑھا رہے ہیں وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے واقف نہیں ہوتے. میں نے کہا تربیت کے لیے اللہ نے انگریزوں کو مبعوث نہیں کیا, تربیت کے لیے اللہ نے دنیا میں پیغمبروں کو بھیجا ہے.
گوروں کو نہیں بھیجا. یہ جو پیغمبر دنیا میں آئے ہیں یہ کیوں آئے ہیں؟ اور پیغمبروں کے دنیا سے جانے کے بعد پیغمبروں کے جو وارثین ہیں جن کو علماء کہا جاتا ہے وہ پیغمبروں والا کام کرتے ہیں, تو وہ پیغمبروں کی جگہ سنبھالتے ہیں. میں نے کہا آپ نے اپنے بچوں کو علماء سے اور دینی مدارس سے اور تبلیغ والوں سے اور دینی لوگوں سے نہیں جوڑا جس کی سزا آپ کو مل رہی ہے. تو یہ شکایت ایک گھر کی نہیں ہے میرے بھائی, یہ بہت سارے لوگوں کو شکایت ہے. میں آپ لوگوں میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں کا کلچر ابھی بہت حد تک الحمدللہ, آج میں جن کے گھر ٹھہرا ہوا ہوں نا, بڑا بنگلہ ہے ماشاءاللہ ان کا. میں نے پوچھا آپ کے خاندان کے کتنے افراد ہیں؟ انہوں نے کہا 90. کتنے افراد ہیں؟ 90. اور سب آس پاس ہی رہتے ہیں. تو میں نے ان کو واقعہ سنایا. میں نے کہا میرے بڑے سفر ہوتے ہیں, بہت سارے گھروں میں میرا جانا ہوتا ہے, بڑے بڑے مالدار گھرانوں میں جانا ہوا, ہزار گز کے بنگلے ہیں لیکن افراد نہیں ہیں. ایک بوڑھے ابا ہوں گے, ایک بوڑھی والدہ ہیں, ایک بچا ہوا بچہ بچا ہوا جو اتفاق سے رہ گیا. یعنی کوشش تھی کہ یہ بھی نہ ہو لیکن اتفاق سے ہو گیا. وہ فیملی پلاننگ والوں کی کوشش تو ہوتی ہے کہ ایک بھی نہ ہو نا, لیکن وہ اتفاق سے کیا ہوا, ہو گیا. ایک بہو ہے وہ بھی لڑتی جھگڑتی ہے کیونکہ وہ بھی ماڈرن گھرانے سے آئی ہے. وہ نہ ساس, وہ اپنے باپ کو نہیں مانتی تو ساس سسر کو کہاں مانے گی وہ ہیں. وہ میں نہیں کہہ رہا بھائی ساری ماڈرن لڑکیاں خراب ہوتی ہیں, کہیں آپ یہ نہ سمجھیں. پڑھی لکھی خواتین میں بہت ساری بہت اچھی بھی ہوتی ہیں, لیکن میں عمومی ایک بات کر رہا ہوں کہ ماحول کیا ہو رہا ہے, خراب ہو رہا ہے. ایسا ان کے گھروں میں رہنے کے بعد لگتا ہے جیسے دیواریں کھا رہی ہیں انسان. اتنے کمرے, اتنے بستر اور ساری دنیا کی سہولتیں, مگر گھر میں سکون نہیں ہے, محبت نہیں ہے. کم از کم KPK میں جانا ہونا یا کوئٹہ میں آنا ہو تو گھروں میں افراد نظر آتے ہیں, کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے, نسل کو گھٹاؤ یا بڑھاؤ؟ بڑھاؤ. یہ اللہ کے نبی نے اسی لیے حکم دیا, اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. دیکھو انگریزوں نے, کیونکہ انہوں نے تربیت کا خود نظام بنایا نا, اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا, تو وہ کیا کرتے ہیں, ان کے گھروں میں بھی افراد نہیں ہوتے تو وہ کتے پالتے ہیں. محبت کے لیے کیا کرتے ہیں, کتے پالتے ہیں. میں ایک جگہ گیا, میری بکری بیمار تھی, ٹھیک ہے, تو جانور پالنے کا شوق ہے, ہم اس کو کہیں لے گئے ڈاکٹر کے پاس. جب میں لے کر گیا تو بڑی بڑی عمر کی خواتین لائی ہوئی تھیں, اپنے گھر کی کوئی کتا لے کر آیا ہے, کوئی بلی لے کر آئی ہے, اور بلی کے بیماری پر ایسا رو رہی تھی بلک بلک کے جیسے کوئی اپنے سگی اولاد پہ روتا ہے. تو میں نے کہا ڈاکٹر سے تحقیق کی, کیا ہے؟ پتا چلا تحقیق کے بعد کہ یہ وہ خواتین ہیں جن کے اولادیں نہیں ہیں, انہوں نے نسل روکی. اب چونکہ اولاد نہیں ہے, کسی کی شادی نہیں ہوئی, بوڑھی ہو گئی. شادی کیوں نہیں کی اس نے؟ کہ بھئی تعلیم حاصل کریں گے, پہلے ڈاکٹر بن جائیں, پہلے یہ بن جائیں. تعلیم حاصل کرتے کرتے عمر اتنی زیادہ ہو گئی کہ اب کوئی رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب وہ ڈاکٹر تو بن گئی مگر محبت کے لیے کیا پالا ہوا ہے اس نے؟ بلی پالی ہوئی ہے. اسی بلی کو لے کے اپنے ساتھ سو رہی ہے. کیسا تباہ کر دیا ہمارے نظام کو. ہمارے معاشرے میں عورت جیسے جیسے بوڑھی ہوتی ہے اس کی عزت کم ہوتی ہے یا بڑھتی ہے؟ بڑھتی ہے. اس کی اولادیں اور عزت کرنا شروع کرتی ہیں اس کی. اس کو محبت کے لیے بلی پالنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر اس نے بلی پالی بھی ہو تو گریبی میں, بھائی گریبی ہر جگہ چلتی ہے نا, اولاد سے محبت مل رہی ہے لیکن اس نے کہا چلو یہ شوق بھی پال لو. ضرورت نہیں ہے اس کو کتے بلیوں کی. کاش یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں. آج کل ہر آدمی ماڈرن بننے کی کوشش میں اور ہر آدمی لبرل بننے کی کوشش میں مذہب سے دور ہو رہا ہے. علماء کو برا بلا کہہ رہے ہیں, ٹی وی میں بیٹھ کے بھی, اور تبصرے بھی. بھائی یہ مولوی ترقی نہیں کرنے دے رہے. بھائی ہم ترقی کے خلاف نہیں ہیں, ہم کہہ رہے ہیں انسان کے بچے پہلے بن جاؤ اور پھر ساتھ ساتھ ترقی بھی کرو.